अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। कल जो है शब बारात है और शब जो है फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसका माना होता है रात। बारात जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है नजात। शब बारात को शब बारात क्यों कहा जाता है? पहली रिवायत है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। आप फरमाती हैं कि इन्नल्लाह ताला यंज़िलु इलस समाइद दुनिया, बेशक इस रात अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लि अक्सरा मिन आदादी शारी गानामी कल्बिन, और कबीला बनो कलब की बकरियों के बालों की तादाद के एतबार से अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। दूसरी रिवायत के अंदर ये है, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इदा कानन लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, कि जब शाबान के निसफ़ रात हो, शाबान के निसफ़ की रात आ जाए तो फ़क़ूमु लैलहा वसूमु नहारहा, तो इसकी रात को जो है अल्लाह की बारगाह में नफल पढ़ो और अगले दिन जो है वो रोज़ा रखो। और अल्लाह तबारक व ताला इस रात गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक ये ऐलान फरमाता है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, है कोई आज की रात बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दिया जाए। अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हू, है कोई आज की रात रिज़्क़ मांगने वाला कि जिसको रिज़्क़ दिया जाए। अला मिन मुब्तलन फ़अआफ़ियहू, है आज की रात जो मुझसे तकलीफ़ को दूर करना मांगता हो, कोई अल्लाह ताला फरमाते मैं उसको आफ़ियत अता कर दूंगा। और फरमाया कि अला कज़ा व कज़ा, कि जो भी हाजत हो ज़रूरत हो इस रात मांगी जाए तो अल्लाह ताला क्या करता है, कबूल फरमाता है और उसकी हाजत को पूरा फरमाता है। ज़रा तवज्जो से ये समाअत करें कि इस रात कौन कौन से नफल पढ़ने चाहिए और इस रात की क्या फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब निसफ़ शाबान की रात आए, जब निसफ़ शाबान की रात आए, इस रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। अल्लाह तबारक व ताला इस रात गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। अपनी शान के मुताबिक जो है अल्लाह तबारक व ताला जो है वो नुज़ूल फरमाता है। यहाँ पर नुज़ूल से मुराद ये है कि अल्लाह ताला तजल्ली फरमाता है। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर माज़अल्लाह बैठा हुआ है, उससे नीचे उतरता है, तो ऐसा कहना दुरुस्त है नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जेहद से पाक है। सिफ़ात अल्लाह तबारक व ताला दाईं तरफ बाईं तरफ आगे पीछे जिहाद से पाक है, अल्लाह ताला जगह से पाक है। तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जो है वो तजल्ली फरमाता है और फरमाता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं इसको बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ का तालिब कि मैं इसे रिज़्क़ अता करूँ, है कोई फ़लाँ हाजत वाला कि मैं उसकी हाजत को पूरा कर दूँ, है कोई फ़लाँ हाजत वाला कि मैं उसकी हाजत को क्या कर दूँ, पूरा। नवाफिल की तरकीब उलमा ने किताबों के अंदर बेशुमार चीज़ें लिखी हैं। कल इंशाल्लाह आपको पम्फलेट भी दे देंगे कि जिनके ऊपर ये लिखा होगा कि कितने कितने नफल पढ़ने हैं। लेकिन मुख्तसर जो है ये चीज़ें आप अपनी कापियों के ऊपर भी नोट कर लें कि 4 तरीके जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला तरीका ये है कि 12 रकतें पढ़नी है और हर रकत में सूरह फातिहा 1 मरतबा और कुल हुवल्लाह 10 बार पढ़नी है। 12 रकतें इस तरह पढ़नी है कि 2-2 करके आपने रकात पढ़नी है और हर रकत में सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़नी है और 10 मरतबा क्या पढ़ना है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। पहली तरकीब ये है। दूसरी तरकीब भी इसी तरह की है, लेकिन वहाँ पर 12 के बजाय वहाँ पर 100 रकतें नफल हैं कि 100 रकतें आपने नफल पढ़ने हैं। हर रकत के अंदर सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़नी है और कुल हुवल्लाहु अहद ये 10 मरतबा पढ़नी है। समझ आ गई? ये 2 तरकीबें हैं, आप इस तरह पढ़ लें या इस तरह पढ़ लें।
تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے 14 رکعتیں پڑھنی ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو صورتیں تینوں ہیں یہ 14 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی جائے گی، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، یہ آخر تک جو ہے یہ 1 بار پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ 14 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں لقد جاءکم رسول آخر تک یہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے 2 رکعتیں کر کے جو ہے وہ 14 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ چیز درمیان میں ایک مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ یعنی اس رات کو جو ہے جسے ہم شب برات کی یہ کہتے ہیں، شبرات کی رات کہتے ہیں، تو اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھے۔ با جماعت نوافل کی ادائیگی جو ہے وہ مکروہ ہے، کئی لوگ جماعت کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ ویسے مکروہ ہے، الگ الگ پڑھنی جو ہے یہ افضل ہوتی ہے۔ ویسے اگر لوگ خود جمع ہو جائیں اعلان کرنے کے بغیر وہ پڑھ لیں تو بعض علماء کہتے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی ترکیب یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھنی ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جب شروع سے نیت ہی کرنی ہے نا تو وہ 8 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ بات سمجھیں، 8 ہی رکعتوں کی 2 کر کے نہیں پڑھنے، 4 کر کے نہیں پڑھنے، 2 پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا، 4 پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا، بلکہ 8 رکعتیں پڑھنی ہے ایک سلام کے بعد، ایک سلام کے ساتھ، کہ 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 1 مرتبہ سلام جو ہے وہ بھیجنا ہے یا سلام پھیرنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی جائے گی، سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں پوری اتحیات کے بعد اٹھ کر ثنا پڑھے گا، اٹھ کر ثنا پڑھے گا، اور یہ جب پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ محترمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان 8 رکعتوں کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دوبارہ سن لے، 8 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لینی ہیں یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد، پھر آپ نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، سمجھیے، سورہ فاتحہ سے نہیں، سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے یہ والی ترکیب جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ آگے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی فرض نمازیں رہتی ہوں تو نوافل کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں، اس صورت میں نوافل قبول نہیں ہوتے۔ اگر کسی بندے کی فرض نمازیں باقی ہیں، اگر کسی بندے کی فرض نمازیں باقی ہیں تو اسے چاہیے کہ پہلے فرائض ادا کریں، پہلے کیا کریں؟ فرائض ادا کریں، کہ جتنے اس کے ذمے جتنی فرض نمازیں قضا ہیں وہ پہلے اپنی قضا پڑھیں، سمجھئے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے قضا بھی پڑھنی ہے اور وہ یہاں پر نفل پڑھ رہا ہے، کبھی 10 نفل پڑھ رہا ہے، 5 پڑھ رہا ہے، 50 نفل پڑھ رہا ہے، نہیں، جب تک اس کے ذمے فرائض باقی ہیں، ان کی قضا باقی ہے، اس وقت تک علماء نے لکھا ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ جب تک انسان نے قضا نمازیں پڑھنی ہو تو اس وقت تک کوئی نفل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان راتوں کے اندر اگر موقع مل جائے تو انسان جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کریں، جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ وہ اپنا حساب لگا لے کہ کون کون سی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، کتنے عرصے کی چھوڑی ہیں، جتنا زیادہ ممکن ٹائم ہو وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے نا، وہ اپنی کیا کرے گا؟ قضا نمازیں جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ ہے شبرات کے نوافل کے حوالے سے میں نے کچھ چیز بتائی، اور آپ بچے ہیں، آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ شب برات کو جو ہے وہ پٹاخے چلاتے ہیں، اسی طرح اور آتش بازی کرتے ہیں، تو یہ شیطان کا کام ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کو پسند نہیں کرتا، اور شیطان کا کام ہے فضول خرچی آپ سے کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں،
اور بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا یہ سارا گناہ ہے، یہ ساری آتش بازی کرنا گناہ ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین کے اوپر آتے ہیں، مسجدوں کے اندر عبادتیں کی جاتی ہیں، لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ یہاں پر آ کر عبادت کریں۔ اسی طرح قبرستان کے اندر جانا سنت ہے، آپ کوشش کریں، لوگ جاتے ہیں دعا کے لیے، آپ وہاں پر جائیں، قبرستان میں جا کر جو ہے وہاں پر دعا وغیرہ کریں۔ اتنی باتیں سمجھ آ گئی ہیں سارے بچوں کو کہ کسی بچے نے کوئی آتش بازی نہیں کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر ستھرا صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا کر نہا کر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آئے۔ اچھا یہاں پر ایک بات ضمناً جو ہے نا رہ چکی ہے کہ جو بندہ اس رات مغرب کے بعد بیری کے پتے لے کر ان کو جوش دے لیں، ان کو ابال کر ٹھنڈا کر کے غسل کرتا ہے، نہا لیتا ہے، تو سارا سال اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ علماء نے کہا ہے کہ اس رات مغرب کی نماز کے بعد بیری کے پتے لے کر اس کو جوش دے لیں، پانی کے اندر ابال لیں، اور پانی جب آپ حسب طبیعت ہو جائیں مطلب ٹھنڈا ہو جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہا لیں، تو وہ جو غسل ہے اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ سارا سال اس بندے کے اوپر جادو وغیرہ ہوائی چیزیں جو ہے یہ کوئی اثر نہیں کر دیں۔ اس لیے آپ سارے بچے جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں کوشش کریں کہ بیری کے پتے تلاش کر کے لے کے آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں غسل کر لیں، آپ بھی کریں۔ یہ جو لوگ اس دور کے اندر کہتے ہیں ان کو سایہ ہو گیا جی، اس کو جادو ہو گیا، ان کے گھر میں تعویذ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، تو ان کو یہ کہیں کہ اس رات ہے مغرب سے لے کر فجر تک کا وقت ہوتا ہے، آپ کسی وقت بھی غسل کر لیں بیری کے پتوں کے ساتھ، سمجھے، تو سارا سال ان کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو دعا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام